अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ज़राअत से ज़िंदगी के नए प्रोग्राम में मैं हूं आपका होस्ट, आपका मेज़बान सलीम शेख। नाज़रीन, जिस तरह आपने हमारे पहले प्रोग्राम को देखा और सराहा, काबिल तारीफ है, बल्कि मैं तो कहूँगा कि कमाल ही कर दिया। बहुत से लोगों ने मैसेजेस किए, ऑनलाइन हमसे रब्ता किया, जो इस बात का सबूत है कि आप लोग ज़राअत में बेहतरी और पैदावार में बढ़ोतरी चाहते हैं। तो मेरे काश्तकार भाइयों, मेहनत और हिम्मत के साथ अपनी कोशिशें जारी रखें, क्योंकि मेहनत में ही अजमत है। और जिस कदर मुमकिन हो जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें। और मैं बायर का बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने काश्तकारों की मजीद रहनुमाई के लिए ज़राअत से ज़िंदगी प्रोग्राम का आगाज किया। नाज़रीन, जैसा कि हमने पहले प्रोग्राम में आपको ज़मीन की तैयारी और बीज के बारे में मालूमात फराहम की और ये भी बताया कि भरपूर उगाव के लिए बीज को मेस्टो से ट्रीट करना होगा। चैलेंज किस तरह जड़ी बूटियों से फसल को महफूज रखता है और कौन कौन से अवामिल हैं जो फसल को नुकसान पहुंचा सकते हैं और जो फसल को नुकसान पहुंचा सकते हैं और इनसे बचाव कैसे मुमकिन है। प्लांटर के जरिए बिजाई की इफादियत भी बताई और ये सब कुछ बताने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये था कि आपकी फसल की बुनियाद मजबूत हो और आपकी पैदावार में बढ़ोतरी हो और आपको मिले एक चौखा मुनाफा। तो नाज़रीन, अब हम आपको मिलाएंगे चंद ऐसे काश्तकार भाइयों से जिन्होंने हमारा ये प्रोग्राम देखा और मेस्टो और चैलेंज की अहमियत को जाना और उन्होंने इस्तेमाल किया और इनके इस्तेमाल से उन्हें क्या फायदा हुआ। आइए चलते हैं, देखते हैं और सुनते हैं उनकी ज़बानी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इमरान हैदर है। मैं चक नंबर 53 आरबी का रहशी हूँ। इस दफ़ा मैंने 25 एकड़ पर आलू की फसल काश्त की है। आलू का बीज तंदुरुस्त और बीमारियों से पाक होना चाहिए। मैं हमेशा एम्बेस्टो लगाकर बीज को बुआई करता हूँ। बायर की एम्बेस्टो आलू की बीज की बीमारी राइज़ोक्टोनिया यानी कि चितरी वाली बीमारी पर मौसर कंट्रोल रखती है, जिससे फसल में भरपूर और सेहतमंद शुरुआत होती है और ये यकीनी तौर पर पैदावार में इजाफे का बायस बनती है और मुनाफा भी चोखा होता है। ये है मेरी फसल। मैं अपने काश्तकार भाइयों को आलू के सीड ट्रीटमेंट के लिए हमेशा बायर के एम्बेस्टो का मशवरा दूंगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम तारिक महमूद है। मैं 53 आरबी का रहशी हूँ। हमारा जद्दी पुश्ती पेशा काश्तकारी है। इस साल मैंने आलू की फसल 20 एकड़ पर लगाई है। फसल लगाने के बाद सबसे ज़्यादा परेशानी उस वक्त होती है जब फसल में जड़ी बूटियां पैदा होना शुरू हो जाती हैं। मसलन एटसेट, मदाना घास, क्रुंड, बाथू, जंगली पालक वगैरह जो फसल को कमज़ोर कर देती है। इसकी वजह से पैदावार में कमी हो जाती है। लेकिन बायर के चैलेंज ने ये मेरी परेशानी ख़त्म कर दी है। जैसे ही ये जड़ी बूटियाँ नज़र आती हैं, मैं फ़ौरन चैलेंज का स्प्रे करता हूँ और पुरसकून हो जाता हूँ। बायर के चैलेंज की क्या बात है, आप ख़ुद मेरी फसल देख सकते हैं, आपके सामने है। मैं अपने काश्तकार भाइयों को आलू की फसल में जड़ी बूटियों को मौसर कंट्रोल करने के लिए बायर के चैलेंज को इस्तेमाल करने का मशवरा दूंगा। जी तो नाजरीन, आपने देखा कि किस तरह मेस्टो और चैलेंज के इस्तेमाल ने इन काश्तकार भाइयों की फसलों को बढ़ोतरी में भरपूर मदद दी। उनकी ये खुशी उनके चेहरों से अया थी। इन इंटरव्यूज का मकसद सिर्फ ये बताना था कि बायर की प्रोडक्ट वाकई काबिल एतमाद है। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि जब आलू की फसल तकरीबन 30 दिन की हो चुकी है तो इस मरहले में फसल को क्या मसाइल दरपेश हो सकते हैं, इनसे बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर क्या की जा सकती हैं। इस पर बात करने के लिए आज हमने दावत दी है जनाब मोहम्मद नवाज मेकन साहब, जो डायरेक्टर जनरल और चीफ साइंटिस्ट अयूब एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट फैसलाबाद। आइए जनाब मोहम्मद नवाज मेकन साहब, तशरीफ लाइए। बहुत शुक्रिया आपका। आइए बैठिए। जनाब नवाज साहब, खुश आमदीद ज़राअत से ज़िंदगी के प्रोग्राम में। बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लेकर आए। ये बताइए कि काश्तकारी की अहमियत क्या है और आलू की फसल हमारे लिए कितनी ज़रूरी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़राअत हमारा कदीमी पेशा है। शिकार के बाद ज़राअत जो है ये 5000 साल कबल मसीह से ये पेशा जो है इब्तिदाई पेशा हमारे यहाँ राइज है और ये सिर्फ इंसान को खुराक, कपड़ा और शेल्टर, मकान, ये तीनों बुनियादी ज़रूरतें जो हैं वो ज़राअत से
حاصل ہوتی ہے. اور ہمارا بڑھتی ہوئی آبادی ملک کی جو کہ 220 ملین کے قریب ہے، تو اس کے لیے پاکستان کو تو زراعت جو ہے نا اس کے لیے تو انتہائی ضروری ہے، تاکہ ہمارے پاس جو اللہ تعالیٰ نے زرخیز زمین دی ہے، اچھے پانی دیے ہیں، میٹھے پانی دیے ہیں، تو اس میں ہمارا زیادہ آبادی کے باوجود بھی جو زراعت پہ انحصار ہے وہ بہت زیادہ ہے. جہاں تک آلو کی فصل کا تعلق ہے، آلو زراعت میں سے بہت اہمیت کی حامل فصل ہے. ٹھیک ہے. اس کی تقریباً 1000 کے قریب اقسام جو ہیں وہ دنیا میں اور پاکستان میں پائی جاتی ہیں اور اگائی جاتی ہیں اور کھائی جاتی ہیں. اس کے مختلف استعمال ہیں. یہ دنیا میں جو بھی بڑے آئے ہیں، اپنا فیمن آئے ہیں، اس میں جب آلو کی فصل خراب ہوئی ہے، بیمار ہوئی ہے، ختم ہوئی ہے، تو اس میں اس کے جو ہے وہ فیمن آئے ہیں. اور اس کو اگر آلو کی فصل پہ اس میں جو اضافہ ہے وہ یہ ہے کہ اس میں بڑی کوئی اللہ تعالیٰ نے خصوصیات رکھی ہیں آلو کی فصل میں. ایک تو یہ 100 دن کی کراپ ہے، یعنی کہ 100 دن میں سیڈ سے لے کے پکنے تک اس میں صرف 100 دن لگتے ہیں. دوسرا، اس کی فی ایکڑ پیداوار جو ہے وہ دوسری تمام جو کراپس ہیں اس سے زیادہ ہے، یعنی کہ یہ 200 من تک 8 سے 10 ٹن فی ایکڑ تک یہ پیداوار دے سکتی ہے. اور تیسرا کہ یہ سال میں 3 کراپس ہوتی ہیں، صرف ایک کراپ نہیں ہوتی. باقی جو بھی اجناس ہیں اس میں عام طور پہ ایک ہی کراپ ہو سکتی ہے سال میں، اس میں 3 کراپس ہوتی ہیں. یعنی کہ ہمارے پلین جو سائیوال اور اکاڑا کا ایریا ہے اس میں ستمبر میں یہ کراپ لگتی ہے آلو کی. ہمارا جو گلگت ہے، بلتستان ہے، اس میں یہ جون جولائی میں لگتی ہے. اور مری اور یہ سون ویلی وغیرہ جو ہے یہ اپریل میں لگتی ہے. یعنی کہ راؤنڈ دی ایئر یہ کراپ جو ہے آلو کی کہیں بوائی ہو رہی ہوتی ہے اور کہیں اس کی ہارویسٹنگ جو ہے نا برداشت ہو رہی ہوتی ہے. یعنی کہ پورا سال اس کا سائیکل چلتا ہے. اس کا جو سکیلڈ لیبر ہے یا جو اس میں انوالو ہے، بیج سے لے کے کنزمپشن تک، اینڈ کنزیومر تک، وہ سارا سال راؤنڈ دی ایئر بزنس وہ کرتا ہے. اس سے اپنا ارن بھی کماتا ہے اور اپنے ملک کو بھی خوشحال کرتا ہے اور زرعی مبادلہ بھی کماتا ہے. تو جس طرح سے آپ نے بتایا کہ بیرون ملک میں اس کی ڈیمانڈ بڑھتی جا رہی ہے، اور آپ یہ بتائیں کہ آلو کہاں کہاں ایکسپورٹ ہوتا ہے اور نئی مارکیٹس ڈھونڈنے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اصل تو اس کا جو بڑے ملک ہیں وہ یورپ ہیں یا ہالینڈ پروڈیوسر ہے بڑا آلو کا. لیکن جس سب کانٹیننٹ میں ہم رہتے ہیں تو ہمارے پاس جو مارکیٹس اویلیبل ہیں وہ روس ہے، یوکرین ہے، افغانستان ہے، ترکی ہے، اور یہ گلف کی جو ریاستیں ہیں اس میں ہمارا آلو جو ہے فریکوینٹلی پروڈیوس ہو کے ایکسپورٹ آ رہا ہے اور ہم اس سے ریزنیبل خاطر خواہ زرعی مبادلہ کما رہے ہیں. جہاں تک نئی مارکیٹ کا تعلق ہے، جو بھی ٹیمپریٹ زون ہے، یعنی کہ جو ٹھنڈے علاقے ہیں جہاں سن لائٹ کم آتی ہے، تو وہ سارے جو ہے آلو امپورٹ کرتے ہیں. تو وہ ہماری سارے جو ہے نا وہ ملک ہماری مارکیٹ ہیں ایکسپورٹ کرنے کے لیے. تو یہ ہم نے ایکسپلور کرنا ہے. اس میں کچھ رکاوٹیں بھی ہیں، کوئی بین الاقوامی رکاوٹیں ہیں، کوئی انٹرنیشنل رکاوٹیں ہیں. تو ہم انشاءاللہ تعالی ہمارا ادھر ایک ڈپارٹمنٹ بنا ہوا ہے جو اس کو سوٹیبل بناتا ہے اس مارکیٹ کے لیے. اگر یورپ میں ہم نے ایکسپورٹ کرنا ہے، افریقہ میں کرنا ہے، امریکہ میں کرنا ہے، تو اس ہماری جو پروڈیوس ہوتی ہے آلو کی اس کو اس کے مطابق بناتا ہے. جو اس کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، جو اس کی ڈیمانڈ ہوتی ہے، اس کے مطابق اس کو پریپیئرڈ کرتا ہے، اس کو تیار کرتا ہے، پروسیس کرتا ہے، پیک کرتا ہے، گریڈ کرتا ہے، ٹریٹمنٹ کرتا ہے اور پھر ایکسپورٹ کرتا ہے. اور یہ سفر جو ہے وہ یہ شروع ہے اور ہر سال ڈے بائی ڈے، ایئر بائی ایئر یہ بڑھ رہا اور انشاءاللہ یہ بڑھتا رہے گا. اور انشاءاللہ مارکیٹ بھی اور بڑھتی رہے گی، ڈیفینیٹ بڑھتی رہے گی. جناب یہ بتائیے کہ آپ ہمیں جو ہم آلو کھاتے ہیں اس کی اور کتنی اقسام ہیں؟ یہ میں نے عرض کیا کہ یہ تقریباً 1000 اقسام اس کی آلو کی. اچھا. ہاں جی. اس میں ایک تو ہم ٹیبل پرپز ہے، ہم سبزی بھی اس کی بڑی نا یہ کوجٹ جو ہے نا ویجیٹیبل ہے یا فروٹ ہے. یعنی کہ یہ ہر قسم کا گوشت، ہر قسم کی سبزی، ہر قسم کی دال میں یہ فٹ ہو جاتا ہے. ڈیمانڈ ہے، سوٹیبل ہے. یعنی کہ آپ اس کو جدھر بھی ڈال کے پکا لیں، کھا لینا، تو اس میں نا یہ ایڈجسٹیبل ہے اپنے ٹیسٹ کے مطابق. یعنی کہ یہ ہر جگہ پہ، ہر سبزی میں، ہر گوشت میں یہ فٹ ہو جاتا ہے. بالکل صحیح. سر یہ بتائیے کہ ہماری آلو کی فصل تقریباً 30 دنوں کی ہو چکی ہے. اب ہم فصل کا بھرپور خیال رکھ بھی رہے ہیں، تو کیا ایسی کون سی مشکلات سامنے آ سکتی ہیں؟ ہمیں کون سی ایسی خطرناک بیماریوں کا سامنا ہو سکتا ہے جس سے ہمیں بچنا ہے؟ جو کوالٹی کا آلو ہے نا، پریمیم کوالٹی کا، وہ کھیت میں پیدا ہوتا ہے.
ٹھیک ہے. اس کے بعد باقی اس کے ساری نا فنشنگ ہے. تو اس میں جب ہم کھیت میں جاتے ہیں نا تو اس میں زمین جو ہے وہ زرخیز ہونی چاہیے, اچھی تیار ہونی چاہیے, ٹھیک ہے. اور اس میں جو نیوٹریشن اس آلو کو چاہیے پودے کو, اور اس کو جو بلب, اس کو ہم بلب کہتے ہیں, آلو کو ٹیوبر کہتے ہیں, اس کو بننے میں جو اجزاء خوراک کے چاہیے ہوتے ہیں وہ زمین میں وافر مقدار میں ہونے چاہیے. ٹھیک ہے. یہ اس کا پہلا کلیہ ہے. جب زمین سیچوریٹ ہوگی, پوری اس میں نیوٹریشن پوری ہوگی, تو پھر یہ آلو کا خوبصورت پودا جو ہے وہ گرو کرے گا. ٹھیک ہے. اس کے پتے ہیلدی ہوں گے, اس کا تنا ہیلدی ہوگا, اس کے نوڈ اور انٹر نوڈ جسے ہم نا پتوں کے درمیان والے فاصلے کو کہتے ہیں, اس پہ بڑا انحصار ہوتا ہے. اچھا. اس کی روٹس ہیلدی ہوں گی, جڑیں ہیلدی ہوں گی, تو پھر اس سے ٹیوبر جو ہے نا, یہ جو آلو ہے نا, وہ ہیلدی بنے گے. یہ سب سے بنیادی کہ زمین اچھی طرح تیار ہو اور اس میں خوراک کی خاطر خواہ جو ہے وہ مقدار موجود ہونی چاہیے. اس کے بعد اس کے اوپر کیڑے, انسیکٹ جس میں وائٹ فلائی آتی ہے, لیف رولر آتا ہے, سنڈی آتی ہے, اس کا سد باب ہونا چاہیے. اور بیماری جو ہے اس کو قریب نہیں آنا چاہیے. یعنی کہ اس کی جو پودا ہے اس میں پلانٹ پروٹیکشن جو ہے بیماری کے اگینسٹ اور ڈیزیز, انسیکٹ, کیڑے کے اگینسٹ پوری مکمل پروٹیکشن کور ہونا چاہیے. موسم بیماری کو بھی فیور کر سکتا ہے اور کیڑے کو بھی فیور کر سکتا ہے. یہ جو کلائمیٹ چینج آ رہا ہے, فریکوینٹ آ جاتی ہیں, بارشیں آ جاتی ہیں, ضرورت سے زیادہ آ جاتی ہیں, بغیر موسم کے آ جاتی ہیں, اس سے کیونکہ یہ کراپ جتنی اہم ہے, جتنی اس کو ہم کیش کراپ کہتے ہیں, تو اتنی یہ نفیس بھی ہے, اتنی یہ ڈیلیکیٹ بھی ہے. تو اس کو موسم سے بھی بچانا, موسم سے یہ اس وقت بچے گی جب ہم ان ٹائم اس کی پیسٹ اور ڈیزیز جو ہیں, جو کیڑے مکوڑے ہیں, جو بیماریاں ہیں, اس کا سد باب کریں گے, اس کی مانیٹرنگ کریں گے, پیسٹ سکاؤٹنگ کریں گے, تاکہ کوئی کیڑا, کوئی بیماری اس کے قریب نہ آئے, تاکہ پودا جو ہے وہ صحت مند اپنی جو ہے نا وہ لائف سائیکل کو مکمل کر سکتا ہے. اس کی کوئی خاص علامات وغیرہ؟ ہاں جی, اس کی علامات ہیں. جو ارلی بلائٹ ہے جیسے ہم اگیتا جلساؤ کہتے ہیں, ٹھیک ہے, پودے کے اوپر نا, پتے کے اوپر براؤن قسم کے داغ بنتے ہیں. اچھا. پھر داغ بڑے ہو جاتے ہیں, پھر پتا پھٹ جاتا ہے, اور اس کے جو کونے ہوتے ہیں وہ خراب ہو جاتے ہیں. یعنی پتا جو ہے یہ پودے کی خوراک بنانے والی مشین ہے, فیکٹری ہے. اگر پتا خراب ہو جائے گا تو پودا کو خوراک نہیں بنا سکے گا. تو یہ پھر داغ بڑے ہوتے جاتے ہیں براؤن, اور پودے کا جو پتا ہے نا وہ ختم ہو جاتا ہے. اس کے تنے کے اوپر بھی داغ لگ جاتے ہیں اور تنا بھی آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے. اس کی بڑی آسان شرائط ہے, آسان نشانیاں ہیں. جو آلو کے گروور ہیں, جو کاشتکار ہیں, ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ میرے آلو کی فصل میں اگیتی جلساؤ آ گیا ہے, اس کو جو ہے نا کنٹرول کر سکتے ہیں. سر یہ بتائیے کہ جو ٹیکنالوجی کا استعمال ہے, اس سے ہم کیا فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ دیکھو, آبادی جب پاکستان بنا تھا تو 4 کروڑ تھی جی, اور اب 22 کروڑ ہے, 22 سے بھی کہیں زیادہ آگے ہے. ہاں, اس میں ہم نے بڑی ترقی کی ہے. تو جب میکنائز فارمنگ نہیں ہوگی تو پھر ہمارے پاس نہ سکیلڈ لیبر ہے, نہ ایفیشینٹ لیبر ہے, کیونکہ جب یہ بڑے بڑے فارم بنے گے تو پھر میکنائزیشن کے علاوہ ہمارے پاس کوئی وے آؤٹ نہیں ہے. مشینوں کا یہ فائدہ ہے کہ کام جلدی ہو جاتا ہے, ایفیشینٹ ہوتا ہے, پریسیژن اس میں بڑی اچھی ہوتی ہے, ٹائم بچ جاتا ہے, موسم بچ جاتا ہے, اور وہ کمپیریٹیو سستا ہوتا ہے, چیپ ہوتا ہے. یعنی کہ ایک بندے نے اگر گوڈی کرنی ہے یا آلو ہاتھ سے لگانا ہے تو وہ 10 بندے 1 ایکڑ میں لگائیں گے سارا دن, اور جب مشین ہوگی تو وہ 25 ایکڑ لگائے گا, اور اس میں بڑا وہ اکنامیکل ہو جاتا ہے. یعنی کہ اس کی جو کاسٹ آف پروڈکشن ہے وہ کم ہو جاتی ہے, اور پروڈکشن ییلڈ جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے. یہ مشینی جو ہے نا, جسے ہم میکنائز فارمنگ کہتے ہیں, یعنی کہ جدید ٹیکنالوجی کا, اس سے ہماری پیداوار بڑھتی ہے اور اخراجات کم ہوتے ہیں. اور یہی ایک نسخہ ہے کہ جو ہم اس زیادہ اوور پاپولیٹڈ ملک کو ہم جو فیڈ کرنا ہے, تاکہ ہم ٹیکنالوجی کا استعمال کریں, ہم تھوڑے رقبے پہ زیادہ پیداوار کم اگائیں اور سستی اگائیں. سر مجھے یہ بتائیے کہ درجہ حرارت اگر 20 اور 30 کے درمیان ہو تو اس سے بچاؤ کیسے ممکن؟ یہ جو فنگس کی بیماری ہے نا, جسے ارلی بلائٹ کہتے ہیں یا اگیتا جلساؤ کہتے ہیں, اس کا سارا لائف سائیکل جو ہے وہ درجہ حرارت کے گرد گھومتا ہے. اچھا. اگر درجہ حرارت اور نمی 2 چیزیں اگر اس کی فیوریبل ہوں گی تو یہ بڑی تیزی سے, کووڈ کی طرح تیزی سے پھیلے گی. اور یہ خاص طور پہ جب 20 اور 30 ڈگری سیلسیس پہ آتا ہے تو یہ اس کے لیے بڑا کنڈیوسیو انوائرمنٹ ہوتا ہے.
इस फंगस के लिए, अगेते झुलसाव के लिए। जब भी दर्जा हरारत यानी कि रात ठंडी हो जाएगी, ठंडी होती जाएगी, उसमें नमी होगी, तो ये अर्ली ब्लाइट के लिए, अगेते झुलसाव के लिए बड़ी फेवरेबल कंडीशन होगी। और इस ब्रैकेट में यानी कि 20 और 30 डिग्री सी पे इसकी बीमारी बड़ी तेजी से फैलेगी और बड़ी ही सूरत के साथ ये पूरी फसल को अपनी लपेट में ले लेगी। जी, जैसे कि आपने बताया कि मौसम बड़ा इम्पोर्टेंट है इस चीज़ में, बहुत ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया जनाब मोहम्मद नवाज मेकन साहब, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए, अपने ख़यालात का इजहार किया और आई एम श्योर जो किसान भाई हैं आपके मशवरों से बहुत फ़ायदा उठाया होगा। आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी मेहरबानी, थैंक यू।